ओवरकोट। रूसी क्लासिक अदीब निकोलाई गोगोल की एक बहुत ही शानदार कहानी है। जिस वक्त ये कहानी लिखी जा रही थी 1842 में, उस वक्त मेरे ख़्याल है गोगोल को भी ये इल्म नहीं था कि ये कहानी उनके तमाम नावल्स पर बरतरी ले जाएगी, डेड सोल्स पर भी और तारस बल्बा पर भी, और सबसे ज़्यादा पसंद की जाएगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ इस कहानी को उनके ड्रामों के मुकाबले में भी ज़्यादा पसंद किया गया। गोगोल ने अपने इस अफसाने को बहुत खूबसूरती के साथ लिखा है। गोगोल के इस अफसाने का मरकज़ एक दफ्तर है जिसमें सरकारी मुलाजमीन काम करते हैं। शहर जो उन्होंने इस अफसाने का मरकज़ बनाया है वो है सेंट पीटर्सबर्ग, जो उस ज़माने में जब इस अफसाने के इवेंट्स हमारे सामने आते हैं, वहाँ बर्फ़बारी हो रही होती है, सख्त सर्दी होती है, और हम रोड पर जिस शख्स को भी देखते हैं वो ओवरकोट में होता है। तो हमारे इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है एकाकोविच। एकाकोविच का भी एक ओवरकोट है। वो सुबह के वक्त जब अपने दफ्तर आता है उसी कोट में आता है, और शाम को जब दफ्तर जाता है तो वही कोट उसको सर्दी से बचाए रखता है। एकाकोविच एक बहुत ही गरीब शख्स है, खामोश मिजाज है, और वो क्लर्क से भी नीचे के दर्जे पर मुतय्यन एक सरकारी मुलाजिम है। वो अपने दफ्तर में एक कॉपीस्ट के तौर पर काम करता है। एकाकोविच की ज़िंदगी बिल्कुल फीकी सी है। उसकी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं, उसकी कोई शादी नहीं, उसका कोई घर नहीं, उसका कोई ख़ानदान नहीं, उसके कोई बच्चे नहीं। बस वो तने तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपार्टमेंट में जिस बूढ़ी खातून से बात करता है वो उस अपार्टमेंट की मालकन होती है जो उससे किराया वगैरह लेती है। तो होता ये कि सेंट पीटर्सबर्ग में बर्फ़बारी के दिनों में जब भी ये एकाकोविच अपने दफ्तर आता है, उसके दफ्तर के साथ ही उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जो और कोट उसने पहना होता है वो इंतहाई शेबी होता है, वो इंतहाई मैला कुचैला होता है। तो वो बहुत कोशिश करता है कि अपने साथियों को समझाए, लेकिन वो कहते हैं कि तुम खामखा और ज़रूर एक नया कोट ख़रीदो या इस कोट की मरम्मत करवाओ। बहरहाल एक दिन वो अपने एक जानने वाले दर्जी के पास जाता है कि इस कोट को मरम्मत करे, लेकिन दर्जी जब कोट को देखता है कहता है कि सॉरी, ये तो बिल्कुल इस काबिल नहीं कि इसको दोबारा सीला जाए, इसको दोबारा बराबर किया जाए, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म है। अब तुम्हें हर सूरत में एक नया कोट ख़रीदना होगा। लेकिन मुसीबत ये होती है कि एकाकोविच के पास कोई रकम नहीं होती, कोई बड़ी रकम जिससे वो और कोट ख़रीद सके। बहरहाल वो अपने दफ्तर आता है और शायद किसी के मशवरे पर अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देता है, रात देर गए तक दफ्तर में रहता है और एज ए कॉपीस्ट बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस अदा करने की कोशिश करता है। चूँकि हर दफ्तर में उसका डायरेक्टर अपने दफ्तर के स्टाफ के मुतालिक इंतहाई सेंसिटिव होता है, तो उसके दफ्तर के डायरेक्टर को भी पता चल जाता है कि एकाकोविच अपने काम पर बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा है।
اب جو ہی اس دفتر میں ایک نیا فنڈ آتا ہے تو آفیسر خوش ہو کر ایکوکووچ کو اس فنڈ میں سے اچھی خاصی رقم دے دیتا ہے، جس پر ایکوکووچ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً درزی کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے وہ نیا کوٹ خرید لیتا ہے۔ اب اگلے دن جب ایکوکووچ اپنے دفتر آتا ہے تو تمام سٹاف حیران ہو جاتا ہے کہ واہ، آج تو واقعی ایکوکووچ کسی دھولے کی طرح لگ رہا ہے۔ سب اس سے بہت اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اسی خوشی میں وہ تمام دفتر والے مل کر اور پیسے اکٹھے کر کے ایک اچھی خاصی پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں کہ آج محترم جناب ایکوکووچ نے ایک نیا اوور کوٹ خرید کر پہن لیا ہے۔ اور یہ تمام رزلٹ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ ہمارے مشوروں پر آ رہا ہے۔ پارٹی کے بعد ایکوکووچ جب اس دفتر سے روس کی سخت برف باری میں، بلکہ سینٹ پیٹرزبرگ کی سخت برف باری میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو بدقسمتی سے دو چور اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اور جو ہی دونوں چوروں کو موقع ملتا ہے ایکوکووچ کو پکڑ کر جہاں سب سے پہلے بہت سخت مارتے پیٹتے ہیں، اس کی درگت بناتے ہیں، اسی طرح وہ دونوں بے دردی سے ایکوکووچ سے اس کا کوٹ بھی چھین لیتے ہیں اور اس کو ایک قمیض میں اس سخت سردی کے سامنے چھوڑ جاتے ہیں جو انسانوں کی جان لیتی ہے۔ اب ایکوکووچ جب چیختا اور روتا ہے تو وہاں موجود چوکیدار کہتا ہے کہ تم پولیس کے پاس چلے جاؤ۔ ایکوکووچ جب پولیس کے پاس جاتا ہے تو وہ پولیس بہت ہی مغرور ٹائپ کی پولیس ہوتی ہے، وہ بالکل اس کی ایک نہیں سنتی۔ وہ کہتی ہے یہ کوئی خاص بات نہیں، ہم تمہاری رپورٹ نہیں لیں گے، کیونکہ بعد میں کیس بنانا اور یہ سب کچھ کرنا ہمارے لیے مصیبت بنائے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم یا تو چلو جاؤ یا یہاں بیٹھو، جب ہمارا بڑا افسر آئے گا پھر دیکھیں گے۔ بہرحال انہوں نے رپورٹ درج نہیں کرنا ہوتا ہے، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب ایکوکووچ جب اپنی مالکن کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑے VIP آفیسر کے پاس جائے، وہ اس کی ضرور سنیں گا اور اس کے مداخلت پر، اس کے انٹرفیرنس پر ضرور پولیس تمہاری رپورٹ درج کر لے گی۔ اب ایکوکووچ جو اس VIP آفیسر کے سامنے آتا ہے تو وہ ایک عجیب چیز ہوتا ہے، بالکل ایک سائیکک، ایک ذہنی مریض جو اس گمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا بیوروکریٹ ہے۔ وہ کسی کی بھی کام نہیں کرتا، بس کہتا ہے کہ میں تو ایک بہت بڑا آفیسر ہوں۔ وہ جب ایکوکووچ سے اس کی شکایت سنتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہاں آ کر تم نے میری توہین کی ہے، یہ تمہارا کوئی کیس ہے جس کی سفارش لے کر تم میرے پاس آئے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ ایکوکووچ کو بہت سخت ڈانٹتا ہے بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے، جس سے ایکوکووچ اتنا ڈر جاتا ہے، اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے اس کے چیخنے چلانے سے کہ جب وہ گھر آتا ہے تو اس کو سخت بخار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بخار کے دو وجوہات ہوتے ہیں، ایک وجہ تو اس VIP آفیسر کی چیخ و پکار ہوتی ہے اور دوسری وجہ سینٹ پیٹرزبرگ کی خوفناک سردی جو اس کے جسم کو لگتی ہے، اس کو نمونیا ہو جاتا ہے، وہ تمام رات بخار میں مبتلا رہتا ہے اور صبح کے وقت مر جاتا ہے۔ اس کے مرنے کی یہ خبر اس VIP آفیسر کو بھی مل جاتی ہے، وہاں کے تمام لوگوں کو اور اس کے دفتر کے لوگوں کو، وہ تمام افسوس کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی پوسٹ پر ایک نیا شخص آ کر کاپیسٹ کا کام شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال
ایک دن وہ وی آئی پی آفیسر اپنی ایک خادمہ کے ساتھ اپنے گھر آ رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک ڈریکولا ٹائپ کا شخص جس نے اور کوٹ پہنا ہوتا ہے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وی آئی پی آفیسر کی تو چیخ نکل جاتی ہے، کیونکہ اس نے سنا ہوتا ہے کہ سینٹ پیٹرزبرگ میں آج کل ایک ایسا بھوت، ایک ایسا گاسٹ پھر رہا ہے جو لوگوں سے زبردستی ان کے اور کوٹ لیتا ہے۔ اب جب وہ اس بھوت کی طرف دیکھتا ہے تو دوبارہ اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ بھوت، وہ مرا ہوا شخص، وہ مرا ہوا کاپیسٹ ایکوکووچ ہوتا ہے۔ اب تو اس کے اس سردی میں بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، وہ فوراً اس کو اپنا اوور کوٹ دے دیتا ہے اور وہاں سے بھاگتا ہے۔ لیکن اس واقعے کا اس کی شخصیت پر ایک پازیٹیو اثر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام گناہوں اور اپنی تمام غرور سے معافی مانگ لیتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی شخص اس کے پاس آ کر اس سے مدد کی طلب کرتا ہے وہ فوراً اس کی مدد کر لیتا ہے۔ تو یہ تھا گوگول کا افسانہ دی اوور کوٹ۔ اس میں ہمیں تمام گوگول کا طنز ملتا ہے، اس کا سٹائر ملتا ہے، اس کے زہر سے بھرے ہوئے نشتر ملتے ہیں۔ گوگول ایک آئیڈیلسٹ تھا، وہ چاہتا تھا کہ روس سے، جس میں اس وقت زار شاہی تھی، یہ کرپشن اور یہ غریبوں کے ساتھ لوگوں کی بدسلوکی ختم ہو جائے۔ اس افسانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریب کس طرح بدحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس سخت سردی میں بھی ایک اوور کوٹ خریدتے، اور روس کا شہر سینٹ پیٹرزبرگ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہاں برف باری کے دنوں میں یا سردی کے دنوں میں کتنی خوفناک سردی ہوتی ہے۔ بہرحال گوگول کا یہی طنز ہمیں ان کے ناول دا ڈیڈ سوز میں بھی ملتا ہے، ان کے ڈراموں میں بھی، اور ان کی مختلف تحریروں میں بھی۔ اور ان کے اسی طنز کو بعد میں ٹالسٹائے، گورکی، دوستویسکی، چیخوف اور دوسرے ادیبوں نے فالو کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں روس میں اکتوبر کا انقلاب بھی آیا۔ تو اس تحریر کو واقعی اس وقت تمام دنیا کے ادب میں، تمام دنیا کے فکشن میں ایک انتہائی اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ دوستو، ہمارے اردو میں بھی آغا غلام عباس نے اوور کوٹ کے نام سے ایک افسانہ لکھا ہے۔ یہ افسانہ میرے خیال ہے میں میٹرک میں پڑھایا گیا تھا۔ بہت خوبصورت افسانہ ہے، لیکن یہ افسانہ میرے خیال ہے کہ 100%، یعنی 99% بھی نہیں، 100% گوگول کے افسانے سے بالکل مختلف ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ افسانہ۔ بہرحال آغا غلام عباس کے اس افسانے پر پھر بعد میں ہم کسی پروگرام میں بات کریں گے۔ تو یہ تھی گوگول کی آج کی کہانی دی اوور کوٹ۔ تھینک یو۔